हेलो। जी मुफ्ती साहब, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? अब एकदम क्लियर आ रही है। जी, कह रहा था कि कब्र पर अज़ान और देने के सिलसिले में करें कि दूसरी हम्म, अज़ान में तो भी बात नहीं हो रही है। कब्र पर अज़ान देना कैसा है, इस पर आप दावा पेश करें। जी तो मुफ्ती साहब, मैं कुछ बोलूं? एक सेकंड। बिबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैंने दावा ये किया था कि अजान जो है वो नमाज के साथ खास नहीं है, ठीक है। लिहाजा नमाज के अलावा भी अजान दी जा सकती है, ठीक है, खैर के लिए, बरकत के लिए। तो लिहाजा इसी में कब्र पर अजान देना भी शामिल हो गया। तो लिहाजा मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि सिर्फ आप कब्र के अजान देने पर बात करें। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना आपको, कब्र पर अजान देना ये मुस्तहब अमल है, तो उसी में शामिल हो गई। तो मुफ्ती साहब, अब आप अपनी बात आगे रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली गलती आप बिबरकती बिस्मिल्लाह पर करते हैं। ये बात अहले इल्म पर मख्फी नहीं है कि बिस्मिल्लाह में जो बा है वो हरफ़े है और हरफ़े इधर की तरफ इजाफत करना गलत है। हजरत सईदी सहरान साहब को कहना चाहिए बिबरकती इस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, ये गलती है जो नहव के एतबार से गलत है। दूसरी बात, इन्होंने कट रही है आपकी आवाज मुफ्ती साहब। होना चाहिए क्योंकि ये जवाब शर्त है। ये दो गलतियां आपकी मैंने वजाहत कर दी। तीसरी बात ये है, आपने दावा किया कि कब्र पर अजान देना मुस्तहब है। मैं कह रहा हूँ कि कब्र पर अजान देना न सलफ से साबित है, न खलफ से साबित है, न किसी कुरान के न अहादीस के नुसूस से साबित है, बल्कि इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इज़ाउन्नस से भी साबित नहीं है। लिहाजा यही बिदात है। ये मेरा जवाब दावा है। अब सईदी सहरान साहब से कह रहा हूँ कि आप अपने इस दावे पर कि कब्र पर अजान देना मुस्तहब है, ये बताएं कि अगर कोई कब्र पर अजान न दे तो उसके लिए क्या हुक्म लगेगा। जी हो गया। बिबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों, सबसे पहली बात तो बात यहाँ पर चल रही है कब्र पर अजान देने के मसले पे। तो मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि जो मैं बिबरकत बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ वो बिबरकत बिस्मिल्लाह ना पढ़े, नह और सर्फ के लिहाज से वो गलत है। आज तक मैंने इनके बड़ों बड़ों के सामने यही बात रही कि लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बी कहते हैं साथ, ठीक है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसमें मुबारक में भी ये बात आती है उसके साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मैं नाम ले रहा हूँ, तो लिहाजा ये किसी कवायद के उससे गलत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मैं ये कहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने कहा है कि ये सलफ से किसी से साबित नहीं है, लिहाजा मैं ये कहता हूँ ये बिदअत है, ठीक है। अब मुफ्ती साहब ने मुझसे लास्ट में ये बात कही थी कि अगर कोई नहीं पढ़ता है तो फिर उस पर हुक्म शरा क्या लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मुफ्ती साहब, जहाँ पर मुस्तहब का इतलाक होगा वहां पर हम नहीं करने वाले पे कोई हुक्म शरा नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपका जवाब मिल गया। दूसरी बात, मैं मुफ्ती साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर सलफ में से अगर कोई इसका कायल नहीं है, ठीक है, तो फिर आप सिर्फ मुझे ये बात बताइए, अगर कोई इसकी इजाजत देता है, हाँ, अगर कोई इसकी इजाजत देता है तो फिर उस पर हुक्म मशरा क्या लगेगा। और मुफ्ती साहब के दावे पे मैं तनकी करना चाह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब पहले बिदअत की तारीफ कर ले, ठीक है, और मुझे ये भी बताइए कि ये कौन सी बिदअत है। हाँ, पहले इसका आप मेरे सामने जवाब रख ले कि कौन सी बिदअत है। क्या कुफ्र के हद तक पहुंची हुई ये बिदअत है या मकरूह बिदअत है, कौन सी बिदअत है। तो लिहाजा अगर जो आप इस पर इतलाक करेंगे इस्तिलाहत का, तो उसके मातहत आपको अपनी क्योंकि आप साइल है, मुनकिर है, तो उसी लिहाज से आपको आपकी दलील भी पेश करनी होगी। तो लिहाजा मुफ्ती साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि बिदअत कहते हैं तो आप कौन सी बिदअत कहते हैं, और जो इसकी इजाजत देते हैं उस पर हुक्म शरा बताए, फिर इंशाल्लाह मैं आपको हवाले जात भी दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस्लाही तौर पर हमारी गुफ्तगू भी इसी अंदाज से चलेगी, तो इंशाल्लाह
ہماری اس گفتگو کا ایک حل نکلیں گا، کیونکہ کسی چیز کا حل نکلنا مقصد ہوتا ہے. بولے مفتی صاحب، میں میوٹ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ مولانا سعیدی سہران صاحب انہوں نے ببرکتی بسم اللہ کو کہہ دیا ہے کہ یہ قاعدے کے اعتبار سے صحیح ہے اور کوئی قاعدہ اس کے خلاف نہیں ہے. اہل علم اس کو سنیں گے اور وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ نحو کے اعتبار سے میں نے غلط کہا ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ با کے معنی ساتھ ہوتا ہے جو حرف جر ہے. میں نے نحو کے اعتبار سے کہا، معنی کے اعتبار سے نہیں، نحو کے اعتبار سے غلط ہے. دوسری بات، میں نے یہ کہا کہ آپ مدعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، میں ہوں منکر، اور حدیث میں ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. قسم تو منکر کے ذمہ ہوتا ہے، دلیل ہے ہی نہیں، لہذا مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرنا اس اصول کے اعتبار سے غلط ہے. دعویٰ اور دلیل آپ پیش کریں گے جو مدعی ہیں. رہی بات میں نے بدعت کہا تو انشاءاللہ اپنی بات میں جب میرا وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا یہ بدعت کیسے، کیونکہ میں منکر ہوں. جب مدعی دلیل پیش کرے گا اور اس کے دلیل کی تردید اور اس کی دلیل کی تحقیق آ جانے کے بعد منکر جو ہوتا ہے وہ اپنے قول کی وضاحت اور اپنے انکار کی وجہ اور سبب بیان کرتا ہے. یہی بات بخاری شریف کتاب الاقضیہ کے اندر لکھی ہوئی ہے. لہذا بدعت میں نے کہا، میں منکر ہوں یہ بھی کہا، اور منکر پر قسم ہے دلیل نہیں ہے. مدعی دلیل دے گا، دلیل کی تنقید توضیح اور اس کی تردید کے بعد منکر اپنے انکار کی وجہ اور بدعت کہنے کی وجہ بیان کرے گا. جی آپ چلے اور آپ بیان کریں کہ اگر آپ نے جو کہا ہے مستحب ہے تو اس استحباب پر یہ سب سے پہلی دلیل یہ دینا ہے آپ کو کہ قبر پر اذان دینا مستحب ہے، اور مستحب کے لیے دلیل ظنی ہونی چاہیے، یعنی ایسی دلیل جو ظنی ثبوت ظنی دلالہ ہو. لہذا میں سعیدی سہران صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ استحباب پر دلیل پیش کریں. ہو گیا آپ کا مفتی صاحب؟ جی ببرکت بسم اللہ. دوستو، سب سے پہلی بات تو مفتی صاحب نے بدعت کی تعریف نہیں کی، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی تقریر میں جب میں دلیل دے دوں گا تو وہ اپنی تقریر میں بات کریں گے، بدعت کی تعریف بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے. چلے، مجھے منظور ہے. سب سے پہلی بات تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس کو اور یہ درس نظامی میں پڑھائی بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی. ہاں، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی شامی ہے، اس کی جلد 2 ہے اور اذان کا باب ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیج نمبر 85 پر یہ بات لکھتے ہیں کہ انہوں یہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اذان اس پر دینا، اس پر قیاس کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے ہاتھ میں، یہ آپ کو بھیج رہا ہوں میں، کیونکہ آپ کا نمبر میں نے سیو کیا ہے. فتاوی شامی اذان کے باب پر انہوں نے کہا ہے، کیونکہ آپ بھی مانتے، آپ بھی امام اعظم کے مقلد ہے، میں بھی امام اعظم کا مقلد ہوں. آپ دلیل پڑھیں حضرت، دلیل پڑھیں اور بھیجنے کی بھیج ضرورت رہا نہیں ہے، ہوں، مجھے یاد ہے آپ پڑھیں. بھیج بھی دیتا نا مفتی صاحب، جی 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 بھیج بھی دیتا ہوں نا. عاصم، مفتی عاصم، ہاں یہ میں نے ڈال دیا ہے. پبلیکیشن لاہور سے چھپی ہوئی ہے. بریلوی کے مکتب فکر نے اس کا مترجم ہے اس کے. تو انہوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ بعض علماء اکرام نے قبر پر اذان دینے پر قیاس کیا ہے، ٹھیک ہے، اذان کے باب میں. دوسری بات دوستو، سب سے پہلی بات تو انہوں نے لاسٹ میں ایک بات کہی تھی کہ مستحب کے لیے دلیل ظنی لگتی ہے. ہنسی آتی ہے مجھے. تو میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب مجھے کوئی ایک کتاب کا حوالہ بتا دے کہ مستحب کے لیے دلیل ظنی لازمی آتی ہے. اور مجھے ایک بات بتائیے، اگر دلیل ظنی نہ ہو
تو پھر اس پر کیا حکم شرع لگایا جائے گا؟ ہاں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دیوبند حضرات کی، ٹھیک ہے، دیوبند حضرات کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کے جو مصنف ہے وہ ہے علامہ مفتی فرید، فتاوی فریدیہ کی جلد 3 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 202 پہ۔ ان سے سوال ہوا کہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے؟ جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے نہ کرنے کی کوئی روایت نہیں معلوم نہیں، البتہ بظاہر نہ کرنا راجح معلوم ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماننا۔ یہ دیکھیں جلد 3، یہ اس کا اسکین بھی آپ کے پاس ڈال رہا ہوں، مفتی عاصم صاحب۔ تو لہذا یہ اسکین ڈال جائے، یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں دوسرا حوالہ ہے، ہاں یہ میرے ہاتھ میں دوسرا حوالہ ہے آپ کا، کتاب کا نام ہے ابخات، یہ آپ کے خالد دیوبندی ہے محقق صاحب، اور اس کا پیج نمبر ہے 113۔ ان سے سوال ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد، وہ عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا کیسا؟ جواب، یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، لہٰذا ہمارے اکابر راشد احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی، خلیل احمد سہارنپوری، یہ سب نماز کے بعد دعا کرتے تھے، لہٰذا یہ مستحب ہے۔ تو اب آپ کے اکابر نے مستحب کا اطلاق کیا، لہٰذا اب آپ کے ذمہ یہ ہے کہ دلیل ظنی ثابت کرے، اور دلیل ظنی ثابت آپ کرے انشاءاللہ، میں چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے یہ اسکین آپ کے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، کتاب کا نام ہے ابخات، اس کا پیج نمبر ہے 114، مستحب بھی لکھا ہوا وہاں پہ۔ تو میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ اپنی تقریر شروع کریں، میں میوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت جناب نے ایک حوالہ دیا ہے فتاوی شامی کا، فتاوی شامی اردو والی ہے، اور اسی میں انہوں نے بھیجا ہے، اسی کے صفحہ 85 لائن نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح العباب میں اس کا رد کیا ہے، صاف صاف لکھا ہے، اس کا رد کیا ہے۔ کس نے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح العباب میں اس کا رد کیا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی جن بعض علماء نے قیاس کیا تھا قبر میں اذان دینے کو، اس کا ابن حجر رحمہ اللہ نے رد کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، فتاوی شامی جلد 3 صفحہ 141، باب صلاۃ الجنازتی مطلب فی دفن المیت، مطبوعہ زکریہ دیوبند، لکھا ہے ولا یسن الاذان عند ادخال المیت فی قبرہ، قبر میں میت کو داخل کرنے کے بعد اذان دینا مسنون ہی نہیں ہے، کما هو المعتاد الآن، جیسے کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ وقد صرح ابن حجر فی فتاواہ بانہ بدعۃ، ابن حجر رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے کہ یہ بدعت ہے، اس بنا پر میں نے بدعت کہہ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، فتاوی شامی کا حوالہ دیا، فتاوی شامی میں تو رد موجود ہے، اور دو عبارتیں میں نے ان کی کتاب سے بھی اور عربی والی کتاب سے بھی رد دکھا دیا کہ یہ بدعت لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات میں نے کہا تھا کہ کسی چیز کو مستحب کا ثابت کرنے کے لیے دلیل ظنی چاہیے، اور دلیل ظنی کا مطلب ہے جو ظنی الثبوت ظنی الدلالت ہو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سعیدی صاحب کو ظنی الثبوت ظنی الدلالت کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے وہ لائے عیدین کے بعد دعا مانگنے کے ثبوت میں کہ اس کو فلاں فلاں عالم کر رہے ہیں، اس لیے وہ مستحب ہے۔ ہم نے کہا تھا دلیل ظنی چاہیے، آپ دلیل ظنی دیجئے نا، وہ بات میں بعد بتاؤں گا کہ آخر دلیل ظنی کے لیے ظنی الثبوت ظنی الدلالت کس روایت یا کس بات کو کہتے ہیں، میں تو بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ میں منکر ہوں، منکر کے ذمہ دلیل ہے ہی نہیں، اس لیے آپ مدعی ہیں۔ آپ نے پہلی جو دلیل دی ہے فتاوی سے، اس بات کو ہم نے رد کر دیا، ولا یسنو کہہ کر اور بانہ بدعت کہہ کر کے، لہذا سعیدی سہران صاحب کی پہلی دلیل جو تھی قبر پر اذان دینے کی، وہ بدعت ہے، اور وہ ان کی دلیل کی تردید ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم عیدین کے بعد دعا مانگنے کے بارے میں بات کریں گے تو موضوع کہیں کا کہیں چلا جائے گا،
اس لیے میری عادت ہے کہ ایک ہی موضوع پر باقی رہے اور اسی موضوع پر رہتے ہوئے آپ دلیل پیش کریں. انشاءاللہ ہر دلیل کی تردید پیش کی جائے گی. تو پہلی دلیل جو آپ نے دیا اس دلیل کے اندر خود ہی رد موجود ہے، لہذا آپ کی پہلی دلیل کندم اور مردود. چلیے آپ دوسری دلیل پیش کریں. مفتی صاحب آپ نے بدعت کی تعریف ابھی بھی نہیں کی. میں آپ کو ابھی بھی 1 منٹ دیتا ہوں، بدعت کی تعریف کریں. آپ 1 منٹ دے رہا ہوں. آپ نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میں بدعت کی تعریف اپنی تقریر میں کروں گا، لہٰذا آپ نے باتیں تو بہت ساری کہی دی لیکن بدعت کی تعریف آپ نے ابھی بھی نہیں کی. لہٰذا میں آپ کو ابھی اور 1-1.5 منٹ دیتا ہوں تاکہ آپ بدعت کی تعریف انشاءاللہ کر دیں تو واضح ہو جائے گا. کریں مفتی صاحب، 1 منٹ دے رہا ہوں. میں منکر ہوں اور منکر اپنے انکار کی وجہ اور اپنے انکار کی تنقید مدعی کی دلیل کی تردید و تحقیق کے بعد پیش کرتا ہے. میں وعدہ کیا ہے اور کروں گا. آپ دلائل پیش کریں، ان دلائل کا جائزہ لیا جائے اور اس کے بعد منکر یعنی میں اپنی ہر بات کو وجہ کروں گا. آپ پریشان نہ ہو کیونکہ میں منکر ہوں. منکر کے ذمے صرف قسم ہے، لہذا اس اصول کے خلاف نہ جاتے ہوئے آپ محض دلیل پیش مفتی صاحب اس کی حقیقت میں انشاءاللہ تردید کروں گا. مفتی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے، شاید آپ اس فیلڈ میں نئے آئے ہو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے بدعت کی تعریف کر دے. میں نے پچھلی بار آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھے نا مفتی صاحب مستحب کی تعریف کیا، میں آپ کے گھر سے کروں گا. ایک نے 25 حوالے دوں گا آپ کے گھر کے مستحب کی تعریف کیا ہے. میرے سے لے، آپ 25 حوالے لے، ٹھیک ہے. اسی طرح ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ میں بدعت کی تعریف اپنی تقریر میں کروں گا، تو لہٰذا آپ نے ابھی بھی بدعت کی تعریف نہیں کی. لہٰذا آپ بدعت کی تعریف کر دے پہلے، ٹھیک ہے. بدعت کی تعریف کریں مفتی صاحب. ابھی آپ کو اور میں 30 سیکنڈ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اصول کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ اگر ایک سنے. پہلے ایک بات سنیں، جب کوئی مدعی دعویٰ کرتا ہے، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کوئی قبر پر اذان نہیں دے تو اس پہ آپ حکم شرع کیا لگاتے. آپ کا سوال ادھر سے آیا، میرا جواب ادھر سے فوراً آ گیا، ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کہ آپ اس پر اذان جو دیتے ہیں تو اس پر آپ کیا سمجھ کے دیتے. آپ کا ادھر سے سوال آیا، میرا ادھر سے فوراً جواب آ گیا، ٹھیک ہے. اب آپ لیکن ابھی تک 17 منٹ ہو گئے مفتی صاحب شبلا، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. بدعت کی تعریف کیا؟ پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی تقریر میں بتاؤں گا. میں نے ٹھیک ہے چلو، میں نے پھر دلیل شروع کی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے سوچا اب میری تقریر ختم ہونے کے بعد مفتی صاحب اب اپنی بدعت کی تعریف بتائے گی، لیکن آپ نے ابھی تک بدعت کی تعریف نہیں بتائی. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب میں ابھی بھی آپ کو 1 منٹ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ بدعت کی تعریف کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین میرے عزیزوں، جو بھی سنے گا اہل علم وہ سمجھ جائے گا. سعیدی سہران صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں نئے ہیں. خیر ان کے سامنے میں شاید نیا ہوں، لیکن میں اور لوگوں کے سامنے نیا نہیں ہوں. اور میں نے اصول اور ضابطے کے پیش نظر پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، میں منکر ہوں اور منکر کے ذمے اپنی بات کی وجہ، علت اور اپنے بات کی توضیح مدعی کی دلیل کے آ جانے کے بعد. ٹھیک ہے مفتی صاحب، مجھے یہ اصول پیش کرے، کسی اصول کی کتاب سے پیش کرے. آپ نے جو اصول بتایا ہے کہ جب میں دلیل دوں گا اس کے بعد آپ بدعت کی تعریف کریں گے، جو اصول بتا رہے کسی ایک اصول سے یہاں پر میرے پاس پیش کریں. وقت دے رہے ہیں پھر بھی درمیان میں بولنے لگتے ہیں کیا؟ تو میں اس لیے بول رہا ہوں مفتی صاحب کیونکہ آپ ضد پر اڑے رہے. آپ جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں مفتی صاحب، میں فوراً جواب دے رہا ہوں. میں آپ کی طرح بات نہیں گھما رہا ہوں 2-2 3-3 منٹ تک. آپ سوال کر رہے ہیں، میں ادھر سے جواب دے رہا ہوں. مفتی صاحب سنیں گے لوگ، میں انشاءاللہ جب ریکارڈنگ ڈالوں گا فیس بک، واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ. تو میں چاہ رہا ہوں اگر جو آپ اصول یہ بتا رہے ہیں مجھے، تو پھر ہمیں یہ اصول بتا دے، ٹھیک ہے. پھر میں آپ کے اصول انشاءاللہ بتاؤں گا جو آپ کے متکلم اسلام الیاس گھمن صاحب نے جو اصول مناظرے کی جو 25 پیجز کی جو کتاب لکھی ہے اس سے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں. تو آپ مجھے بتائیے جو آپ مجھے اصول بتا رہے ہیں یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، ہمارے سعیدی سہران صاحب آئے تھے قبر پر اذان دینے کے سلسلے میں گفتگو کرنے. دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد دلیل دیا. اس دلیل کو میں نے جواب دعویٰ میں بدعت کہہ دیا.
جناب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بدعت کی تعریف کرو، کہہ رہے ہیں کہ آپ اصول بتائیے کس اصول میں لکھا ہے؟ بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے بھائی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی کے ذمے تو دلیل پیش کرنا ہے، اور جو منکر ہے وہ منکر صرف اپنے انکار پر قسم کھائے گا۔ مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں، مدعی کے ذمے دلیل ہے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے؟ بالکل بالکل۔ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اب حدیث میں تلاش کرنا پڑے گا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ حدیث نہیں ہے تو مان لو۔ مسترک للحاکم میں لکھا ہوا ہے مفتی صاحب، یہ بخاری میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ چلے میں انکار کر رہا ہوں مفتی صاحب، چلے میں انکار کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں بخاری میں نے انکار کر دیا، چلے اب جب مجھے آپ دلیل پیش کریں گے، میں یہ انکار کر رہا ہوں کہ بخاری میں جو آپ نے مدعی کے ذمے دلیل ہوتی ہے یہ بخاری میں نہیں ہے، میں نے انکار کر دیا۔ اگر جب آپ مجھے دلیل پیش کریں گے تو لہٰذا وہاں پر میں غلط ثابت ہو جاؤں گا اور آپ صحیح ثابت ہو جائے گے، ٹھیک ہے؟ اب اپنی تقریر میں بولے مفتی صاحب، میرے 2 منٹ شروع ہوتے ببرکت بسم اللہ۔ دوستو سب سے پہلی بات تو مفتی صاحب نے کافی ٹائم لگا دیا، بدعت کی تعریف نہیں بتائی، ٹھیک ہے؟ اور جو میں نے فتاوی شامی علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو میں نے پیش کی، ہاں اس میں لکھا ہوا ہے، بے شک علامہ حیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رد کیا ہے تو کن معنوں میں رد کیا ہے انہوں نے؟ ہاں کیونکہ علماء اکرام نے تو اس پر قیاس کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پہلے سے، کیونکہ علامہ شامی اب بھی 70-80 سال پرانے بزرگ تو نہیں ہے نا، وہ بہت پرانے بزرگ ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا تھا۔ دوسری بات دوستو، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 857 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 857 نمبر کی حدیث ہے۔ دوستو دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1553 نمبر کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو شیطان سے اور قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ زمین کو اس کی پھسلیوں سے کشیدہ رکھ دے اور اس کی روح کو اوپر چڑھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جب قبر میں جب سوال ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو پتہ چلا کہ شیطان وسوسہ کہاں سے ڈالے گا؟ خبر میں ہوگا تبھی تو وسوسہ ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں بخاری، یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، ٹھیک ہے؟ ابو داؤد، اور اس کا حدیث نمبر ہے 4268 نمبر کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر میں سوال جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ قبر میں سوال جواب ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے، ہاں تیرا دین کیا ہے، پھر تیرے نبی کون ہے، تو یہ سوال جواب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1533 نمبر کی حدیث ہے، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، تو لہٰذا ثابت ہو جاتا ہے کہ جب ہم خبر پر اذان دیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا اذان کی آواز سے، ٹھیک ہے؟ تاکہ پھر میت کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور اس کا خیر برکت پہنچے گی، ٹھیک ہے؟ یہ میری دلیل ہو گئی۔ لہٰذا اب میں مفتی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب بدعت کی تعریف کر دے۔ دوستو ایک قابل غور کی بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی تک مفتی صاحب تو مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اور 25 سیکنڈ دے، پھر انشاءاللہ میں آپ کی گفتگو 4 منٹ تک سنوں گا، میں بیچ میں کچھ نہیں بولوں گا۔ بولو۔ وقت زیادہ ہو گیا، پہلے ان کا جواب لے لیجئے پھر آگے چلیے۔ تو خالی 30 منٹ مفتی صاحب، تو 30 سیکنڈ مفتی صاحب، پھر میں آپ کو 5 منٹ دوں گا نا، میں انشاءاللہ 5 منٹ آپ کے بیچ میں کچھ نہیں بولوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اچھا جزاک اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب نے ابھی تک دلیل ظنی سے ثابت نہیں کیا کہ قبر پر اذان وہ عیدین کے بعد دعا کرنا کیسا آپ کے علماء اکرام مستحب کی دلیل بن رہے۔ دوستو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، شیخ الحدیث علامہ سرفراز خان صفدر، بہت بڑے شیخ الحدیث ہے دیوبند حضرات کے، راہ سنت
پیج نمبر 97 to 98 سے جو بدعت کی تعریف کی ہے. خیر اسی کتاب کے راہ سنت کے پیج نمبر 160 پر لکھتے ہیں کہ خیر القرون میں جو ہوا وہ دین ہے، جو اس کی مخالفت کرے وہ بے دین ہے. اس فتوے کی زد میں کیا مفتی صاحب شبلہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے اکابر علماء نہیں آتے؟ جی بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت دیر سے سعیدی سہران صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کہا، اور کہا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں. خود ہی دعویٰ کر رہے ہیں المستدرک میں یہ روایت ہے، حالانکہ مستدرک کتاب صحیح ہے میں جو روایتیں رہ گئی ہیں انہیں روایت کو اس میں جمع کیا گیا، اس لیے اس کا نام ہی ہے المستدرک علی الصحیحین. دوسری بات یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر یہ مشکات المصابیح باب الاقضیۃ والشہادہ الفصل الاول صفحہ 326 طبع المکتبۃ الاشرفیہ، یہ اس میں موجود ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جناب نے کہا بدعت کی تعریف نہیں کی، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں میں منکر ہوں. میرے ذمے صرف اپنی بات کی وضاحت تب ہوگی جب مدعی دلیل پیش کر دے، اس کی دلیل کا جواب دے دوں تب. لیکن درمیان میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے وہ کو نہیں جاتا ہے. چلو خیر، بدعت ایک ہوتا ہے لغوی، ایک ہے بدعت شرعی. بدعت لغوی کل ما احدث شیء، جو چیز بھی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، وہ بدعت لغوی ہے. جہاں کہیں بھی بدعت کا لفظ شریعت میں بولا گیا ہے وہاں لغوی مراد ہے ہی نہیں بلکہ شرعی مراد ہے. اس لیے یہاں میں نے جو بدعت کہا وہ بدعت شرعی. بدعت شرعی کی کسے کہتے ہیں؟ دین میں کسی کام کا کم یا زیادہ کرنا جس کی اصل کتاب و سنت سے نہ ہو، صحابہ اور تابعین طبع تابعین کے دور نہ ہو، بعد میں ہوا ہو. اس کو جامع العلوم والحکم میں حافظ رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اور الاعتصام میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَهُوَ ضَالَّةٌ وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِنْهُ. اما بدعتن، یہاں ایک جواب دے رہے ہیں الاعتصام میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدعت کہا تھا نعمت البدعت هذه وغیرہ، نعمت البدعت اس کو بارے میں کہہ رہے ہیں بے اعتباری ظاہر الحال. اس میں جو چیز نہیں ایجاد ہو، جس چیز کا دین میں کم کرنا یا زیادہ کرنا اور اس کی اصل نہ کتاب و سنت میں ہو نہ صحابہ تابعین میں ہو، یہ غالہ، یہ گمراہی ہے اور اسی کو بھی کہا گیا ہے. جمع العلوم والحکم الحدیث الثامن والعشرون تحقیق سے چھپی احمد سالم، طبع ہے دارالغد الحدیث، یہ مکتب کا نام ہے. اور الاعتصام کا 117 رقم یعنی نمبر ہے 108. کون سا باب ہے؟ الذم البدعۃ والمحدثات. یہ تحقیق شیخ عبدالرحمن مہدی سے اور یہ مکتبہ حقانہ پشاور وہاں سے لکھی ہوئی ہے. دوسری بات، انہوں نے ایک دلیل دی ہے، بہت حیرانی ہوتی، اتنی حیرانی کی بتاؤں. انہوں نے کہا ہے کہ مسلم شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان خارج کرتا ہوا بھاگ کرتا ہے. واہ واہ! مسلم شریف کے اندر تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جب اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے اس وقت شیطان ہوتا ہے. چنانچہ روایت اس طرح ہے: حدثني عبد الحميد بن بيان الواقفي حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ادبر الشیطان ولو قصاص. مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل الاذان وحرج الشیطان، حدیث نمبر 883. اور یہی روایت تفصیل کے ساتھ مسلم میں آگے لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے. یہ اذان دینے کے لیے کیا نماز کی اذان دی جاتی ہے؟ قربان جو اذان دی جاتی ہے یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے، نماز تو پہلے ہو چکی ہے، آپ تو اذان پہنچ گئی ہے، اس کے بعد نماز ہی نہیں ہے. معلوم ہوا نودیہ صلاۃ کی قید جو حدیث میں لگی ہے اس کو ہٹا کرنا یہ بھی ایک حدیث کے اندر تحریف ہے جو غلط ہے. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ شیطان قبر میں گھس جاتا ہے.
حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اے اللہ مجھے شیطان کی پناہت ہے، شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھنا، یہ کئی مرتبہ ہمارے نبی نے مانگی، اور ہمارے نبی نے دعا سکھلائی اللہم اجرنی من النار، اور عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ ہمارے نبی دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جو چیز نبی سے محال ہو وہ چیز نبی دعا مانگیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ قوم کو سکھانا محض مقصود ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ چیز حقیقت ہو جاتی ہے۔ قبر میں شیطان کب سے گھسنے لگا یہ تو کسی حدیث میں نہیں کہا، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی روایت میں ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں یہ موجود ہے، نہ بقی کے زمانے میں موجود ہے کہ قبر میں شیطان گھس گیا ہے۔ اور یہاں نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تب شیطان بھاگتا ہے، یہ دلیل بھی تام نہیں ہے۔ جب دلیل تام نہیں تو اس سے استحباب، وہ بھی قبر پر اذان دینا، یہ ثابت کرنا غلط ہے، مردود اور باطل ہے۔ چلے قبر میں شیطان کب سے گھسا اس کی دلیل دیجیے۔ جی قبلہ مفتی صاحب ہو گیا آپ کا؟ ہلو جی جی اوکے ببرکت بسم اللہ۔ دوستو سب سے پہلی بات تو مفتی صاحب نے بدعت لاسٹ شروع کرتے ہیں کیونکہ میں ترتیب سے جواب دیتا ہوں۔ بدعت کی انہوں نے تعریف کی جو صحابہ اکرام اور تابعین سے جو چیز ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ بدعت ہے، اور جس کا چڑھ اتار جس سے کم زیادہ، انہوں نے بدعت کی تعریف میں یہ اسکین میرے پاس پیش نہیں کیا ہے کہ کم زیادہ کرنا بدعت ہے۔ دوستو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، بدعت کی تعریف ان کے گھر میں کیا کی گئی ہے وہ پہلے میں وضاحت کے ساتھ کر دیتا ہوں، پھر ترتیب سے میں ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے چلتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے راہ سنت، علامہ سرفراز خان صفدر، ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں اس کا پیج نمبر 9798 تک انہوں نے بدعت کی تعریف کی، تقریباً 15 سے 18 محدثین کا وہاں پر انہوں نے اقوال نقل کیا ہے کہ فلاں محدث نے یہ تعریف کی، اور بعد میں جو راجے انہوں نے کہا ہے بدعت کی تعریف وہ ہے جو مجتہدین ائمہ مجتہدین سے بھی ثابت نہ ہو، مطلب حضرت سیدنا امام اعظم اگر جو کام کر دے تو وہ کام اس پہ بدعت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو جلیل القدر جو دو ائمہ ہے، اگر وہ بھی کام کر دیں گے فقہاء ائمہ مجتہدین تو اس سے بھی بدعت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 97 to 98۔ دوسری بات دوستو، انہوں نے جو دلیل ظنی سے انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ نماز جنازہ کے بعد وہ عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا کیسا۔ دوستو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے، یہ ان کے مفتی اعظم پاکستان، ٹھیک ہے، علامہ مفتی شفیع عثمانی، کتاب التعریفات، ویب نمبر کتنا 119 ہے۔ بدعت کی جامع تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدعت لغت میں نئے کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں وہ لکھتے ہیں کہ بدعت کی تقسیم دو قسموں میں کی ہے، سیاح اور حسنہ، جن میں فقہاء اکرام میں بعض بدعت حسنہ کہا ہے، ماشاءاللہ، بعض بدعت حسنہ بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے، کتاب کا یہ فتاوی فریدیہ، ٹھیک ہے، اس کی جلد 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 125۔ فتاوی فریدیہ، مفتی فرید لکھتے ہیں کہ تبلیغ جو در حقیقت ایک اصلاحی پروگرام ہے بدعت حسنہ ہے۔ یہ اس کا اسکین میں قبلہ مفتی صاحب کے واٹس ایپ پر ارسال کر چکا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تبلیغ ہی یہ کیا ہے، بدعت حسنہ ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو انہوں نے جو بدعت کی تعریف کی، ٹھیک ہے، ان کو مفتی صاحب کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے کہ ان کے گھر میں بدعت کی تعریف کیا کی گئی ہے، وہی نہیں پتا مفتی صاحب کو۔ دوسری بات آتی ہے دوستو، یہ جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 857 پیش کی تھی، اس میں حضرت سیدنا امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا باپ ہی یہ مانا ہے کہ اذان کی فضیلت اور اذان سن کر شیطان بھاگنے کا بیان، ٹھیک ہے، جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 857 پیش کی تھی، مفتی صاحب نے شاید نمبر غلط پڑھا تھا، میں نے اذان 857 پیش کی تھی جس میں اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اب مفتی صاحب کے ذمے یہ دلیل نہیں ہوا، مفتی صاحب میں نے آپ کو دیا تھا، میں نہیں ہوا تھا۔ 2 منٹ ہو گیا، اور میں نے جانتے ہو وقت 2 منٹ سے زیادہ آپ کو بولنے کا موقع دیا، آپ زیادہ بول رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جناب والا نے ہمارے علماء کی کچھ کتاب، میں ان کو اپنا علماء اس لیے کہتا ہوں کہ وہ علماء دیوبند سے منسلک ہے، اکابر ہمارے نہیں ہیں، اصاغر ہیں، انہوں نے بالکل غلط تعریف نہیں کی۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے جو تعریف پیش کی تھی کیونکہ وقت کم تھا، میرا وقت جلدی ہو رہا تھا اور ختم ہو رہا تھا، اس لیے میں نے صرف 2 لائن کی کتاب تعریف میں پڑھی، اصل مجھے بدعت کی تعریف کرنی تھی، اور جو انہوں نے تعریف کی ہے بالکل صحیح ہے۔ میں نے جو کہا تھا جامع العلوم والحکم میں حافظ رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 301 الحدیث الثامن والعشرون میں جو تعریف کی ہے، اسی تعریف میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، فمن ذال لکھا ہوا ہے اس میں واما ما کلام السلفی من بدع اللغوی للشرعیہ۔ اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ ائمہ کرام یعنی ائمہ اربعہ جو کام کریں وہ بدعت نہیں ہو سکتا، خاص طور سے امام اعظم کیونکہ وہ تابعی ہیں، صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، اور مشکات شریف مقدمہ مشکات کے اندر اس حدیث کی تعریف کرتے ہوئے حدیث مقطوع کی تعریف یہ کی ہے کہ تابعی جب کسی بات کو بیان کرے وہ حدیث مقطوع ہوتی ہے، تو جو چیز حدیث مقطوع ہو وہ بدعت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے سرفراز خان صفدر نے بالکل صحیح بیان کیا، اور انہوں نے مسلم شریف کی جو روایت پیش کی ہے اس میں مسلم شریف اگرچہ حدیث نمبر بدل سکتا ہے مکتبہ بدلنے سے، لیکن باب کتاب کا نام نہیں بدلے گا۔ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان لہ ذرات، شیطان بھاگتا ہے پاگتا ہوا، یعنی اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے، حتی لا یسمع التحریہ، جب وہ یہاں تک کہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ وہ اذان، فاذا قضی التعظیم، جب اذان مکمل ہوتی اقبلا چلا آتا ہے، حتی اذا صبح بالصلاۃ ادبرا، نماز کے لیے تکبیر کی جاتی ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، اذا قضی التصویب اقبلا، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آتا ہے، حتی یخطر بین المرء ونفسہ، یہاں کی انسان اس کے دل سے جمع نائل ہو جا رہا ہے اور کہتا ہے اس سے فلاں فلاں چیز یاد کر، یہاں کی انسان یہ کر سکتا ہے، حتی یظل الرجل ما یدری کم صلی، یہاں تک کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعت اس نے پڑھی ہے۔ مسلم شریف کی مکمل یہ روایت ہے کہ جب اذان نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، پھر واپس آتا ہے اور تکبیر کہتے وقت پھر بھاگتا ہے، پھر آ جاتا ہے اور نمازی کو اس میں بہکاتا ہے۔ پوری روایت تو اس طرح ہے، اور جناب کہتے ہیں شیطان بھاگا، اور کہاں سے بھاگا؟ اذان دی جاتی ہے تب بھاگا، یہ کہتے قبر سے بھاگا۔ میں کہہ رہا ہوں قبر میں شیطان گھسا کب؟ کس نے گھسایا؟ کیا واقعی یہ امام احمد رضا آپ کے آنے کے بعد تب سے شیطان گھسنے لگا کیا اس کے اندر؟ اگر واقعی شیطان گھستا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجدد احمد رضا صاحب کو شیطان نے بہت بہکایا ہو، اسی لیے 7 دفعہ اذان دینے کا حکم دیا تھا۔ لہذا جناب آپ نے مسلم کی جو روایت پیش کی ہے وہ تام نہیں ہے آپ کی دلیل پر، اور اس کے اندر جو مکمل روایت ہے وہ نماز ہی کے لیے ہے، اور نماز کو قبر پر لے جا کر کے قیاس کرنا قیاس محل فارق ہے۔ چلیے میرا ٹائم ہو گیا۔ بے برکت ہے، بسم اللہ۔ دوستو سب سے پہلی بات تو مفتی صاحب نے 2 منٹ سے اوپر بولا، میں نے روکا نہیں، کیونکہ میری یہ عادت ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ جو دعویٰ مدعی ہوتا ہے اس کو بھی دلیل دینے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اور جو منکر ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا لگ جاتا ہے، لہٰذا میں نے مفتی صاحب کو نہیں روکا، لہٰذا مفتی صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ میرے بھی کم سے کم 1.5 یا آدھا منٹ برداشت کرے، ٹھیک ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو انہوں نے جو تعریف کی تھی وہ تعریف کچھ اور تھی، اور جو ان کے گھر کا جو میں نے حوالہ بتایا وہ تعریف کچھ اور تھی، تو لہٰذا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر مفتی صاحب اگر پہلے وہی تعریف کر دیتے تو میں اشکال نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر علامہ مفتی شفیع عثمانی نے، ٹھیک ہے، کتاب التعریفات کے پیج نمبر 119 پر انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ فقہاء اکرام نے بدعت کی تقسیم کی بدعت حسنہ، اور میں نے ان کے گھر کا بھی حوالہ دیا ہے کہ تبلیغ جماعت بدعت حسنہ ہے۔ دوسری بات دوستو، آپ نے غور کیا مفتی صاحب نے ابھی تک دلیل ظنی جو عیدین کی نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس پر ابھی تک دلیل ظنی پیش نہیں کی، بس وہاں پر محقق صاحب خالد محقق صاحب جو ان کے بہت بڑے محقق ہے، کتاب الابقات کے پیج نمبر 114 پہ جو لکھ رہے ہیں کہ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ ائمہ مجتہدین سے بھی ثابت نہیں ہے لوگ امت، لیکن ہمارے اکابر علماء گنگوہی صاحب، اشرف صاحب
اور لہٰذا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کرتے تھے، لہٰذا مستحب ہے۔ تو مستحب کا اطلاق کہاں ہو رہا ہے دوستو؟ ان اکابر علماء کے عمل پہ۔ تو لہٰذا مفتی صاحب کے فتوے کی زد میں ان کے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہاں، کیونکہ سرفراز خان نے راہ سنت میں یہ بات طے کر دی کہ بدعت راج وہ ہے، تعریف اس کی جو ائمہ مجھ سے ان سے ثابت نہ ہو، تو لہٰذا یہ عمل کسی سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ عمل کیا ہوا؟ بدعت ہوا۔ تو آپ کے بڑے بڑے علماء کرام آپ کے زد میں، مفتی صاحب یہ ریکارڈنگ ضرور ڈالنا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ۔ دوسری بات دوستو، میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، مفتی صاحب ایک بات بتائیے، اگر اذان کے نماز کے علاوہ اگر اذان دی جائیں گی تو شیطان نہیں بھاگے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی انہوں نے۔ دوسری بات دوستو، انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی تھی کہ خبر میں شیطان کو کس نے گھسا دیا؟ کیا علامہ احمد رضا خود سسرو نے گھسایا؟ المطلب 1270 ہجری، یہ میں نے ان کو عبارت بھی ان کے واٹس ایپ پر سینڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1553 نمبر کی حدیث ہے، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے، اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ ہمیں خبر کے عذاب سے اور شیطان کے بہکاوے سے بچا، اس کے شیطان کے وسوسے سے بچا۔ تو لہٰذا جب خبر کا عذاب مانگ رہے تو شیطان کے بہکاوے سے کیوں بچا رہے؟ جب مردہ انسان ہو جائے گا تو شیطان وہاں کیا کرے گا؟ ہاں، شیطان وہاں کرے گا کیا؟ دوسری بات دوستو، جو میں نے ان کو فرسٹ اسکین پیج کیا تھا نا علامہ شامی کا کتاب الاذان کے مسائل میں، پیج نمبر 85 میں، اسی میں یہ لکھا ہوا ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، اگر کوئی پریشان ہو گیا، تب بھی اذان دی جائے تو وہ برکت ہے۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ اذان کا جو تعلق ہے وہ نماز کے لیے خاص نہیں ہے۔ آپ کا وقت ہو چکا، زیادہ ہوا ہے، زیادہ ہو چکا۔ میں تو نہیں بولا تھا، آپ کو وقت ہوا تھا۔ جناب کئی بار کہہ چکے ہیں عیدین کے سلسلے میں میں نے کہا تھا وہ موضوع دوسرا ہے، لیکن جب جناب مجبور ہی کر رہے ہیں، موضوع دوسری طرف بھاگ رہے ہیں، تو اس کا جواب مستدرک حکیم کتاب العلم کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ فقہائے کرام جو بات نقل کریں وہ بات بھی اولو الامر کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کی اتباع کی جائے گی۔ چنانچہ اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ فَلَتْهُمُ الْفُقَهَاءُ وَالْعَابِدُونَ فَأَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ، فقہاء اور عابد عبادت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کی طاعت واجب کر دی ہے، یہ دلیل ظنی ہے۔ اور ہمارے خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بجرنگی بھی اتفاق اہل سنت والجماعت علماء عرب اور عجم کہاں ہیں؟ فقیہ ہیں، اور کیونکہ دلیل ظنی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قطعی ثبوت بھی ہے، ظنی دلالت ہے۔ اس روایت کی بنا پر یہ فقہاء کی اطاعت واجب ہے، اس بنا پر اس میں لکھا گیا ہے کہ دعا مانگ سکتے ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے۔ یہ میں نے جواب دے دیا ان کے جو بار بار چیخ و پکار کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن ماجہ میں روایت ہے، اس کو میں نے کئی مرتبہ جواب دیا پہلے بھی، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اسی مرتبہ ہمارے نبی نے بھی اپنے اوپر شیطان سے پناہ مانگی ہے، تو کیا واقعی حضور کے اوپر شیطان تھا، مسلط تھا، آپ کو بہکاتا تھا؟ تو ناممکن ہے، معلوم ہوا کہ ناممکن چیز کو بھی کبھی کبھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، انہوں نے جو ابن ماجہ کی روایت پیش کی ہے یہ مقطوع، یہ درمیان میں مرسل ہے۔ سعید ابن المسیب کا قول ہے، جنہوں نے یہ بیان کیا، سعید ابن المسیب اس جنازے میں سب شریک تھے ہی نہیں۔ ما تمس الیہ الحاجہ، ابن ماجہ کی شرح ہے کتاب، اس میں اسی روایت کے تحت جناب ذرا حاشیہ دیکھ لیجئے، نیچے حاشیہ دیکھ لیجئے، لکھا ہوا ہے کہ سعید ابن المسیب اس جنازے میں شریک تھے ہی نہیں، لہٰذا آپ کی دلیل اس سے بھی تام نہیں ہوئی، اور آپ کی یہ دلیل بھی کنڈم۔ آپ نے دو جگہ شیطان کو گھسانا چاہا، وہ ختم، اور آپ نے مسلم شریف کی جو روایت پیش کی تھی اس کو میں نے بتایا نماز کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس خاص کو خاص کے ذریعے سے عام دلیل پکڑنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو تمام اصول سے غلط ہے۔ اگر یہ اصول آپ کو نہ معلوم ہو تو آ کر ہمارے پاس پڑھ لیجئے کہ جب دلیل خاص ہو اس دلیل خاص سے حکم عام ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے تیسری بات کہا، شامی کے اندر لکھا ہے مرغی کا دورہ، فقہائے علامہ شامی نے 3-4 جگہ گنایا ہے، اس کی میں دلیل بیان کر سکتا ہوں، ان کی بات دلیل کے موافق ہے، ٹھیک ہے؟ اور دلیل کہاں ہے؟ السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں اپنے ٹرن میں انشاءاللہ پڑھ کر سناؤں گا، وقت ہو رہا ہے اس لیے آپ بات شروع کریں۔
چلیں ہو گیا آپ کا؟ ہاں ہو گیا. ببرکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات تو مفتی صاحب نے لاسٹ میں بات کہی تھی کہ اگر نہیں معلوم تو آپ ہمارے پاس آگے پڑھ لیں. کتنی عجیب بات ہے. نہ میں مفتی، نہ میں عالم، نہ میں حافظ، نہ میں قاری، کچھ نہیں، نہ کسی شیخ کے پاس پڑھا، پھر بھی دیوبندیوں کے بڑوں پہ الحمدللہ ایسا بھاری ہوں کہ ننگی تلوار ہوں. خود مفتی صاحب کو ان کے گھر کے اصول بتانا پڑ رہا ہے، تو لہٰذا اب ان کا شیخ میں ہو گیا. دوسری بات دوستو، سب سے پہلی بات میں نے ان سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا تھا. کیا تھا؟ سب سے پہلی بات میں نے کیا تھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اذان صرف نماز کے حد تک خاص ہے. اگر کسی جگہ اذان دی جائے گی تو شیطان نہیں بھاگے گا، تو اس کی طرف تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. 47 منٹ ہو گئے. دوسری بات دوستو، انہوں نے لاسٹ میں کہا تھا کہ حاکم میں ایک روایت ہے تو لہذا فقی وہ بھی شامل ہو گئے. دوستو ایک قابل غور کی بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ لہذا ہمارے فقہا نے اپنے عالموں پر فقی کا اطلاق کیا، تو لہذا دوستو بدعت کی تعریف یہ سر ان کے شیخ الحدیث نے کی تھی کہ بدعت وہ تعریف ہوگی جو مجتہدین سے ثابت نہیں ہے. میں مجتہدین سے چاروں نے کر دیا تو بدعت کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، تو لہذا ان کو اب اپنے مجتہد ثابت کرنا ہوگا. کس کو؟ اشرف تھانوی صاحب کو مجتہد ثابت کرنا ہوگا دلیل شرعی سے، کیونکہ اجماع امت کا اجماع ہے کہ چاروں ائمہ مجتہدین ہیں. دوسری بات دوستو، اب میں ان کو الزامی جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے فقی یہ ثابت ہو گیا کہ میں نے ثابت کر دیا الحاکم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو مرفوع صحابی کی تفسیر ہے. فقہا سے کون مراد ہے؟ اولی الامر سے کون مراد ہے؟ فقی مراد ہے. ٹھیک ہے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اعلی حضرت خود سے سرو المتوفا 1270 ہجری یہ بھی فقی ہے، تو پھر انہوں اس کا اطلاع انہوں نماز جنازہ فتاوی رضویہ کی جلد 15 صفحہ نمبر 335 پر یہ لکھ رہے، اس کا جواز لکھ رہے، تو لہذا جنازے کی نماز پر بدعت کا اطلاق مردود اور باطل ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت سیدنا شیخ الحدیث دارالعلوم نیمیہ کراچی علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی بھی فقی ہے بہت بڑے، ٹھیک ہے، وہ بھی لکھ رہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب یہ فقی سے ثابت ہو گیا تو پھر بدعت کا اطلاق مردود باطل ہو گیا. ٹھیک ہے، الزامی جواب تھا مفتی صاحب ضرور دینا. مفتی صاحب نے کہا مفتی صاحب نے مان تو لیا ہے کہ میں نے سنن ابن ماجہ کی جو حدیث دی وہ حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے. مرسل کی لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی دلیل بیان نہیں کی، کوئی اسکین نہیں دیا. دوستو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. مان تو لیں مفتی صاحب نے کہ خبر میں شیطان آتا ہے، اگر نہیں آتا تو وہ دعا کیوں مانگ رہے وسوسے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دوستو، اصول حدیث، مولانا سرفراز خان صفدر، پیج نمبر 90. تابعی کی مرسل روایت حجت ہے. تابعی کی مرسل روایت کیا ہے؟ حجت ہے. جس طرح سے ایک صحابی دوسرے صحابی سے نہیں سنتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرف وہ بات منسوب کر دیتا ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابی نے کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، لہٰذا صحابی کی بھی مرسل روایت حجت ہوتی ہے. جس طرح سے ایک تابع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ ان کا نام مبارک لیتا ہے، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیتے ہیں، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی صحابی سے سنے ہوں گے لیکن وہ صحابی کا نام مبارک مینشن نہیں کرتے، لیکن تو لہٰذا یہ حجت ہے. کہا کہ میں نے مان لیا ہے، میں نے مان لیا کہ قبر میں کہتا ہوں شیطان قبر میں آتا ہی نہیں ہے، کہیں سے نہیں ہے. پھر میں بالکل ڈنکے کی کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور پھر کہہ رہا ہوں کہیں سے ثابت نہیں کہ شیطان قبر میں گھس جاتا ہے اور وہاں جا کر بہکاتا ہے اور کہتا ہے مجھے کہو مجھے کہو مجھے کہو. تو ابن ماجہ کی جو ہے پیش کی ہے اس کو میں نے خود محدثین کی وصول سے اور ان کی حیثیت سے ثابت کیا کہ سعید المسیب اس میں حاضر نہیں تھے. حاضر ہی نہیں تھے پھر ان کی روایت کیسے قبول ہو جائے گی؟ تیسری بات یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اشرف علی تھانوی وغیرہ جب کہہ دے تو ٹھیک ہے اور احمد رضا خان صاحب کہنے تو ٹھیک کیوں نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ صرف فرقہ بریلویہ کے اندر ہی احمد رضا خان کو مجدد مانا گیا ہے، اور یہ اس کے بانی بدعت ہونے کی وجہ سے. باقی عرب اور عجم کے اندر آج بھی تمام علماء بذل المجہود ہو یا اس طریقے سے سنن الترمذی کی شرح لکھنے والے تحفۃ العلمی ہو یا درمیان میں مت بولو شذی ہو المسک الشذی ہو اور ابجز المسالک ہو، ان تمام کتابوں کی وجہ سے آج بھی عرب کے علماء، ماوراء النہر کے علماء
تو انہوں نے باقاعدہ مقدمہ میں لکھا ہے، بذل المجہود کے مقدمہ میں، کہ میں علماء دیوبند کو فقیہ اور مجتہد فی المذہب مانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس کے فقہا ہونے پر، اس کے مجتہد فی المذہب ہونے پر اتفاق ہے اور کسی کا اختلاف نہیں ہے، صرف بریلوی یا بانی بدعت لوگوں کا اختلاف ہے، اس کے علاوہ کسی نہیں، ان کا اختلاف جو ہے مردود ہے، ان کو یہ قبول نہیں، ان کی بات ایک جاری رکھو۔ تو لہٰذا اوجب اللہ تعالیٰ سے فقہا کی اطاعت مراد ہے، اور فقہا اتفاق اور علماء عرب اور عجم اور نہر کے علماء ہمارے علماء دیوبند کو مکی کہتے ہیں۔ اس کے لیے بے شمار کتابیں لکھی ہیں عرب عجم میں، ساری دنیا جانتی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ قبر میں شیطان گھس جاتا، میں نے ابھی تک کہا کس نے گھسایا یہ تو بتا دو، صرف تو شیطان سے محفوظ کی دعا تو قیامت دن بھی مانگی جائے گی۔ وہ روایت مجھے یاد اس وقت نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو میں بتاؤں گا۔ اس میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا، کہے گا کہ مجھے شیطان سے، اے اللہ شیطان ہو گیا مفتی صاحب آپ کا، مفتی صاحب ہو گیا آپ کا ببرکت بسم اللہ۔ دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے جو چیزوں کا مطالبہ کیا تھا اس کا جواب مفتی صاحب نے ابھی تک نہیں دیا۔ میں نے ان سے الزامی جواب یہ دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ فقیہ ہے، ٹھیک ہے، انہیں مجتہد بھی مانا گیا ہے۔ اب مجتہد ان کے اور ان کو علم والا تو ان کے گھر کی کتابوں سے ثابت ہے، وہ ابھی پیش کروں گا، میں بھی اگلی ٹرن میں پیش کروں گا انشاءاللہ، ان کے گھر سے پیش کروں گا۔ دوسری بات دوستو، میں نے ان کو الزامی جواب دیا تھا، شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اور فقیہ ہند علامہ اشرف قبلہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، جو بخاری شریف کے شارحین ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، تو یہ بھی فقیہ ہے، تو لہٰذا آپ کے علماء اور فقیہ کا اطلاق ہو رہا ہے، تو پھر ان کا کیوں نہیں؟ ہاں، اور ان کی مجتہدین کون سے دلیل شرعی سے ثابت ہے، اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، وہاں سے بات گول کر گئے۔ دوسری بات دوستو، یہ میں نے ان کے واٹس ایپ پر ایک حدیث پیش کی ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 14873 نمبر کی حدیث ہے، جس میں جب سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اور لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے بھی ثابت ہے، کیونکہ دیکھیں نا، سنت وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے ثابت ہے، اور سنت غیر موقدہ وہ ہوتا ہے، سنت موقدہ وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کیا، تو لہٰذا سنت پر مستحب کا اطلاق بھی عام طور پر فقہاء اکرام کرتے ہیں، ان کے گھر کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ تو دوستو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قبر مبارک پر، کیونکہ تنگ ہو گئی تھی قبر مبارک، تو وہاں پر اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ دوستو یہی حدیث جو میں نے مفتی صاحب کو پیش کی، یہی حدیث ہے تبری میں، ہاں تبری میں یہ حدیث ہے، تبرانی میں یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے اس کا 5332 نمبر پر حدیث ہے، اور یہی حدیث یہی ہاں خاموش ہے، میرے بیچ میں نہ بولے، اور یہی حدیث دوستو تاریخ الکبیر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کبیر، اس کی جلد 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 147، یہ میں آپ کو اس کا اسکین بھیج رہا ہوں، تاریخ کبیر میں یہ جلد 1 صفحہ نمبر 4 پہ یہ موجود ہے۔ دوسری بات دوستو، میں نے جب ان سے کہا تھا کہ شیطان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے کہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا، قبر کے عذاب اور شیطان کے وسوسوں سے، تو دوستو انہوں قبر پر جا کر کہہ رہے، تو لہٰذا ان کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تبھی تو وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں، ہم شیطان کو بھگا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے مفتی صاحب کو کہا تھا کہ آپ مجھے اذان صرف یہ نماز سے خاص ہے، اس کی کوئی ایک دلیل، ابھی تک انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسرا جواب دوستو، ابھی تک انہوں نے یہ بھی جواب نہیں دیا کہ انہوں نے ایک بدعت کی تعریف کی تھی کہ کم زیادہ کر دینا، اس کا اسکین بھی میرے پاس کچھ ابھی تک نہیں آیا۔ تیسری بات دوستو، میں نے نماز جنازہ کے بعد ان کو کہا تھا کہ ان کے سرفراز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور مجتہدین سے ثابت نہ، دوستو قابل غور کی بات یہ کہ مجتہدین سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، تو لہٰذا ان پہ فقیہ کا اطلاق کیسا ہوگا؟ رحمان صاحب نے یہ کہا کہ جناب والا حضرت سعد ابن معاذ کا نام انہوں نے غلط لیا، سعید ابن معاذ بلکہ اللہ نے کیا نام لیا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ مسند احمد کی روایت۔ میں نے کل بھی ان سے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، مسند احمد کی سند ہے حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق، اس کے یہ ابن اسحاق جو درمیان میں ہے،
اس کے بارے میں تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 2 بتحقیق بشار عواد معروف طبع دار الغرب الاسلامی، اس پر انہوں نے آیا کذب ہے۔ الاحادیث والآثار للنووی صفحہ 215 حدیث نمبر 600 رقم یعنی ترجمہ نمبر 628، تحقیق ہے دکتور ناصر بن مسعود حفظ دال پر لکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ الجرح والتعدیل عربی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سخت مجروح ہے۔ میزان الاعتدال جلد 62 رقم 7203، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سخت ضعیف ہے۔ تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ 57، اس میں لکھا ہے قابل استدلال نہیں ہے۔ انہوں نے سعد ابن معاذ کی روایت جو پیش کی ہے خیال یہ ہے کہ یہ قابل استدلال ہے ہی نہیں۔ اور قول البدی للسخاوی قائمہ صفحہ نمبر 496 دار الیسیر المدینہ المنورہ سے چھپی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے شرط العمل بالحدیث الضعیف ثلاثۃ الاول متفق علیہ وهو ان يكون الضعیف غیر شدید الى آخرہ۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں سخت ضعیف روایت پر کسی طرح بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے طبرانی کا حوالہ دیا، حالانکہ طبرانی کی تو کئی کتابیں ہیں، جناب والا بحث حوالہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ المعجم الکبیر للطبرانی 12 صفحہ 232 حدیث نمبر 12975 تحقیق حمدی عبد المجید مکتبہ ابن تیمیہ، اور جلد 10 صفحہ 406 حدیث نمبر 10827، یہ المعجم الکبیر للطبرانی ہے۔ باب اثبات عذاب القبر امام بیہقی کی کتاب ہے اثبات عذاب القبر صفحہ نمبر 84 پر اس میں لکھا ہے، اس میں سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے قبر پر تکبیر کہنے کی عبارت ہے ہی نہیں، کہو تو میں پوری عبارت پڑھ دوں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے قبر پر تکبیر پڑھی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے کہ قبرستان میں ایسا جگہ ہے فلاں جگہ ہے، ان کی روایت جو ایک نہیں دوسرا حوالہ جو دیا اس میں کہیں تکبیر کا ذکر ہی نہیں ہے، تو جھوٹ کے میں روایت پڑھ رہا ہوں، میں سب کا ابن عمر فرماتے قال دخل رسول اللہ قبرہ یعنی قبر سعد فاحتبس قیل یا رسول اللہ ما حبسک قال ضم سعد فی القبر ضم سعدا فی القبر، سعد کو اس جگہ لکھا ضم سعد فی القبر، قبر میں سعد کو دبایا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فدعوت اللہ، میں نے اللہ سے دعا کی ان یکشفہ عنہ، تو ان کی قبر کھل گئی۔ صاف صاف لکھا ہوا ہے اس میں کہ اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور صحیح قسم کی روایت سند بھی پڑھ دیتا ہوں، لہذا جناب اس سے بھی آپ کے قبر پر اذان پڑھنے کی دلیل۔ ہو گیا مفتی صاحب آپ کا؟ ہیلو 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 مفتی صاحب ہو گئے آپ کے 2 منٹ ہو گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو علامہ شعیب ارنوٹ نے اس کو حسن کہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو شواہد کے بنا پر اس حدیث کو حسن کہا گیا ہے۔ تاریخ ابن ہشام میں بھی یہ موجود ہے جلد 3 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 233۔ دوسری بات دوستو، حضرت اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو مطابعت ہے وہ انہوں نے کر رکھی ہے۔ کس نے کر رکھی ہے؟ ہیلو مفتی صاحب کیوں کال کاٹ رہے آپ؟ ہیلو مفتی صاحب کہاں گئے؟ مفتی صاحب ہیلو۔ تو دوستو سب سے پہلی بات تو میں اپنی بات کرتا ہوں، دوستو سب سے پہلی بات تو یہاں پر حضرت اسحاق کی جو مطابعت ہے وہ یہاں پر محمد بن سلمہ نے کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، ان کی مطابعت، ٹھیک ہے، اسی لیے شعیب ارنوٹ نے اس کو حسن کہا ہے۔ دوسری بات دوستو، انہوں نے اس کے ضعیف پر کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے دوستو عمدۃ الناس شرح نخبۃ الفکر، مفتی طفیل نے اس کا ترجمہ، مفتی طفیل اس کے مترجم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو تخریج جو کی ہے مفتی تقی عثمانی نے کی ہے، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 219۔ اس پر لکھا ہوا ہے جرح معین، ٹھیک ہے، اور جرح معین قابل قبول یہ ہوگی۔ جرح معین کا مطلب یہ ہے کہ راوی کے غیر ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سبب بیان کیا جائے، واللہ عالم۔ تو لہٰذا مفتی صاحب کو یہ چاہیے
کہ وہ ضعیف کیوں ہے اس کی وجہ بیان کرے، آپ کے گھر کا حوالہ ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، مفتی صاحب، مفتی صاحب، مفتی صاحب، مفتی صاحب، شعیب ارنوٹ نے اس کو حسن کہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے 3 ترک ہے، اور تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس پہ کوئی جرح نہیں کی. ٹھیک ہے، اور یہ سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے، تو لہذا ثابت ہوا کہ اس میں دوستو موجود بھی ہے. اس کے دیکھو 3 ترک ہے. تاریخ کبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 256 ہجری، ان میں بھی یہ موجود ہے کہ انہوں نے مفتی صاحب، مفتی صاحب، جی 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 مفتی صاحب آپ کہاں، مفتی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ بار بار. میں بتائیں کیوں کال کاٹا تھا آپ نے؟ کیوں کال کاٹا تھا آپ نے؟ سنیں، آپ نے جو کہا تھا میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کیوں گئے تھے یہ بتائیں مجھے. جی بتائیں. سب سے پہلی بات تو دوستو، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت اسحاق، ٹھیک ہے، انہوں نے جو حضرت اسحاق کہا تھا تو وہ ضعیف ہے. تو انہوں نے میرے پاس اس کا اسکین پیش نہیں کیا. دوستو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے عمدۃ الناز شرح نخبۃ الفکر، مفتی طفیل، اس کے مترجم ہیں مفتی تقی. خاموش تو رہنا بھائی، میرے بیچ میں نہ بولے نا. شرائط میں طے کیا ہوا تھا مفتی صاحب؟ ہاں تھوڑا جذبات کو قابو میں رکھے. عمدۃ الناس شرح نخبۃ الفکر، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، جو ان کے شیخ الحدیث ہے مفتی طفیل، یہ اس کے مترجم ہے. اور اس کی جو تخریج جو کی ہے وہ مفتی تقی عثمانی نے کی ہے تخریج. ٹھیک ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 229. اس پہ لکھا ہے کہ جرح معین، ٹھیک ہے، جرح معین قبول نہیں ہوگی. جرح معین اسے کہتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ راوی کے غیر ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا جائے کہ وہ غیر ثقہ کیوں، اس کا سبب بیان کرنا چاہیے. یہ میں اس کا اسکین پیج آپ کے واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہوں. یہ میں نے آپ کے واٹس ایپ پر اس کا اسکین ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھ لیں. اور اس کے صفحہ کے آگے نمبر 230 پر یہ کہا ہے کہ ایسا راوی جس کو ضعیف کہا گیا ہے اس کا سبب بیان نہ کیا جائے تو وہ ذرا قبول نہیں ہوگی. لہذا مفتی صاحب نے اس کی ذرا نہیں بتائی. دوسری بات دوستو، یہ میرے ہاتھ جو میں نے ان کو کتاب، ان کو سارے اسکین پیش کیے تھے میں نے. ٹھیک ہے، کون سے اسکین؟ میں نے ان کو یہ بھی اسکین پیش کیا تھا، 3 اسکین. ایک منٹ، ہاں ایک منٹ، ہاں یہ آ گیا. یہ میں نے ان کو یہ اسکین پیش کیا تھا، مسند احمد کا اسکین پیش کیا تھا. ٹھیک ہے، اور بعد میں نے تاریخ کبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسکین پیش کیا تھا. اور میں نے کس کا اسکین پیش کیا تھا؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا اسکین پیش کیا تھا. حضرت اسحاق کی جو مطابعت ہے وہ حضرت اس میں جو محمد بن ہے وہ اس کی مطابعت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو اسی واسطے اس کو شعیب ارنوٹ نے اس کو حدیث کو حسن کہا ہے. لہٰذا مفتی صاحب نے کل کہا تھا کہ شعیب ارنوٹ نے بھی اس کو ضعیف کہا. لہٰذا مفتی صاحب 1 نمبر کے جھوٹے اور مکار ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے شعیب ارنوٹ پر جھوٹ باندھا. انہوں نے اس حدیث کو اس کے حاشیے کے نیچے حسن کہا ہے. مفتی صاحب یہ بھی بات بیان کرے کہ انہوں نے حسن کہا ہی نہیں کہا، تاکہ میرے بات کی تصدیق ہو جائے اور عوام قبول کر لے کہ میں صحیح بول رہا ہوں. دوسری بات دوستو، میں نے ان کو ایک حدیث پیش کی تھی ماجہ کی 1353 نمبر کی، جس میں صحابی خود کہہ رہے کہ وسوسے سے بچا. تو لہٰذا وسوسے سے بچانے کی بات کیوں کر رہے ہیں خبر کے پاس؟ ہاں، لہٰذا اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ شیطان آتا ہے جب کہا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو شیطان دہکاتا ہے میں ہوں. اور جب وہ اگر پہلے سوال میں اگر وہ شیطان کی طرف تصدیق کر لے گا کہ تو میرا رب ہے نعوذ بنا من ذالک، تو پھر دوسرے سوال تک بات ہی نہیں جائے گی. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آئیں گے؟ لہٰذا اس طرف سے اگر وہ شیطان کا رد کر دیتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اور وہ من دینو کا کہے گا، پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جلوہ ہوگا خبر میں، پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیوں آئے گا؟ لہٰذا ثابت ہو جاتا ہے. مفتی صاحب سے میں نے ایک مطالعہ کیا تھا کہ غیر نماز کے علاوہ اذان دی جائے تو یہ کیسا عمل ہے؟ اس پر انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی کہ یہ عمل جائز ہے ناجائز ہے. اس کی طرف تو آئی نہیں. ٹوٹل 1 گھنٹہ ہو گیا ہے دوستو. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کے گھر کا حوالہ دیا تھا بدعت کی تعریف، جس میں وہ گول کر گئے کہ ان کے علماء نے خود لکھا ہے کہ مجتہد سے جو عمل ثابت ہوگا وہ دلیل، وہ اس پہ بدعت کا اطلاق نہیں ہوگا. لہٰذا ان کے اب 2 اکابر کو مجتہد ثابت کرنا ہوگا دلیل شرعی سے. مفتی صاحب بولے.
مفتی صاحب مفتی صاحب زبردست کمال کی ریکارڈنگ بنی ہے. مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب ان کو اس بار انہوں نے کہا کہ سبب جب اس پر یہ بولتا ہے لیس بالقوی صحیح نہیں ہے. تہذیب التحریم میں لیس بحجت، یہ حجت ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہہ رہے ہیں مبہم ہے اور مبین نہیں ہے اظہار ہے ان کا. اس کا جواب میں نے دیا جو دوسری بات حوالے یہ کہتے ہیں کہ اس کی مطابقت لکھا ہے ضعیف روایت جو مسند احمد میں ہے اس میں ابن اسحاق کا ذوق میں نے ثابت کیا یہ روایت ضعیف ہے. اس کے اندر ہے کہ تسبیح پڑھی گئی. اور ضعیف حدیث قابل عمل تب ہوتی ہے. انہوں نے ابن ماجہ کی روایت پیش کی اس کے اندر بھی روایت ضعیف ہے. خود انہوں نے جو حوالہ پیش کیا اس میں جو دیکھو نیچے لکھا ہے سر ضعیف ہے وہ. اور پھر لکھا ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی وجہ یہ ہے شرط یہ ہے کہ وہ متہم بالکذب نہ ہو. یہاں جو ابن اسحاق ہے یہ متہم بالکذب کذاب ہے اور فاحش غلط ہے، اس لیے اس کی بات معتبر نہیں. اور جو روایت صحیح ہے جس میں ابن اسحاق نہیں ہے اور اس روایت کے اندر قبر پر تسبیح و تذکیر کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح سے اس نے جو 2-3 روایتیں پیش کی ہیں جو اسکین پیش کیے ہیں اس میں کہیں بھی حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پر تسبیح وغیرہ پڑھنے کا ذکر بالکل نہیں ہے. اور یہ کہہ رہا ہے نہیں ہے زبردستی ثابت کر رہا ہے. لہٰذا ایک تو ابن ماجہ کی روایت سخت ضعیف، سعید بن المسیب اس میں شامل نہیں تھے، دوسرے تردید. چوتھی بات یہ ہے کیا نام ہے میں نے شعیب الارناؤت کو کہا ہی نہیں تھا، میں نے کہا تھا ابن اسحاق کے اوپر محدثین نے جرح پیش کی ہے، اس کو کذاب تک کہا ہے، اس کو میں نے پیش کر دیا. مفتی صاحب ہو گیا آپ کا. دوستو مفتی صاحب کہ اپنے شروع کریں لیکن ایک بات دھیان رکھیں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ نماز کے بعد. مفتی صاحب 2 منٹ سن کے جاؤ. مفتی صاحب مفتی صاحب